अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो मौजू होगा मुतालबा पाकिस्तान के महरक़ात के हवाले से होगा। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे पाकिस्तान का मुतालबा जो है उसके पीछे क्या महरक़ात थे, क्या असबाब व वाक़यात थे। तो मुतालबा पाकिस्तान जो है ये एक अचानक से किसी एक दो वाक़ये की बिना पे इसका नज़रिया जो है वो पेश नहीं किया गया, एक अलहदा ममलिकत का मुतालबा पेश नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक तवील दर्दनाक दास्तान है, एक तवील कठिन मंज़िल है जिसके अंदर मुसलमानान बरसगीर ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। बरतानवी हुकूमत के साथ साथ हिंदुओं के हर तरह के जुल्म व तशद्दुद, उनकी नफ़रत, उनके जुल्म ज़हर को बर्दाश्त किया, उनके हर तरह की जुल्म व तशद्दुद, उनकी तंग नज़री को बर्दाश्त किया। और यकीनन ये हालात अगर पैदा ना होते तो हो सकता है आज हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ना लेते। अगर ये हालात पैदा ना होते तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कल आने गुज़रे हुए वक्त में मुसलमानों के अंदर शऊर और बेदारी वो पैदा ना होती जिस शऊर और बेदारी ने मुसलमानान बरसगीर के अंदर आज़ादी की एक लहर पैदा की। तो यकीनन इन असबाब व हालात और वाक़यात ने मुसलमानों की मदद की कि उनके अंदर शऊर पैदा हुआ। आने वाले वक्त के लिए वो हिंदुओं की ज़हनियत को महसूस करने लगे थे। तो ये हालात और वाक़यात जो हैं एक तरह से इसके मुसलमानों को जो इस दौरान तकालीफ़ और मसाइब और कुर्बानियों का इन हालात में सामना तो करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में बड़े मददगार साबित हुए, क्योंकि इन हालात, असबाब और वाक़यात ने मुसलमानों के अंदर एक शऊर पैदा किया। हिंदुओं की ज़हनियत को, उनकी तंग नज़री को आने वाले वक्त से पहले ही भांप लिया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये हालात व वाक़यात जो हैं वो हमारे लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े मददगार के तौर पे साबित हुए। तो हालात कुछ ऐसे थे कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब इस जंग आज़ादी में दो बड़ी अक़वाम जो कि अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतरी और उनको शिकस्त हुई, तो इन हालात में हिंदुओं ने बड़ी मकारी और अय्यारी से ख़ुद को हर तरह के जुल्म व तशद्दुद से बचाने के लिए अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक लिए और हर तरह की आसाइश व मुराआत से ख़ुद को नवाजने के लिए अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेकने पे ख़ुद को तैयार किया और तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगाए। लिहाजा उसके बाद मुसलमानों के लिए जुल्म, तशद्दुद, नफ़रत, मसाइब, तकालीफ़, कुर्बानियों का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसमें आने वाले वक्त में उनके अंदर शऊर पैदा हुआ आज़ादी का और एक अलहदा ममलिकत का। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद जिन हालात का मुसलमानों को सामना करना पड़ा, उसमें ना सिर्फ बरतानवी हुकूमत के जुल्म व तशद्दुद को बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि इसी दौरान बरसगीर पाक व हिंद के अंदर हिंदुओं की जो कौम थी, उस कौम ने हालात का फ़ायदा लेते हुए कि अंग्रेज़ हुकूमत मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद कर रही है, उनके मजहबी, मुआशी, सकाफ़ती, माशरती हर तरह के हकूक़ को ज़ब्त किए हुए है। तो हिंदुओं ने भी वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे करना शुरू किए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिलों में, अपने अंदर छुपा हुआ जो ज़हर है उसको उगलना शुरू किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो उसमें फ़िरका वाराना फ़सादात जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हिंदू जो थे वो मुस्लिम फ़सादात की हिंदू मुस्लिम फ़सादात जो थे उनकी नज़र हर साल मुसलमानों की कई जाने जाती थी। हिंदू मुनज़्ज़म अंदाज में, यानी बड़े बाकायदा प्रोग्राम के तहत, ये भी नहीं है कि छुप छुपा के, खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम के तहत अपनी फ़िरका वाराना तंजीमों के ज़रिए मुसलमानों का कत्ल-आम करते थे, कत्लेआम करते। तो हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, चूँकि उस वक्त मुसलमानों के मुकाबले में अंग्रेज़ हुकूमत के बाद हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद उन हालात को देखते हुए मुसलमानों के अंदर एक ख़ौफ़ पैदा था कि मुसलमानों की ज़िंदगी आने वाले वक्त में हो सकता है दायमी तौर पे हिंदुओं की ग़ुलामी में ना आ जाए। तो जहाँ पे वो बरतानवी हुकूमत की ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, तो आने वाले वक्त में हमें ये डर है कि कहीं हम हिंदुओं की दायमी ग़ुलामी में ना आ जाएं, क्योंकि आए दिन मुसलमानों के खून से होली जो खेली जाती है और कोई हिंदुओं को रोकने वाला ना होता, तो हिंदू अपने अज़ाइम को छुपा कर नहीं रखते थे, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत
کا مظاہرہ کرتے۔ یوں ہندو لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا تھا کہ برصغیر جب آزاد ہو جائے گا تو یہاں پہ صرف اور صرف رام راج قائم کیا جائے گا۔ رام راج سے مراد یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہندو مذہب جو ہے اسی کو پھیلایا جائے گا، اسی کو تقویت دی جائے گی۔ لہٰذا یہ وہ حالات تھے جنہوں نے مسلمان برصغیر کو مجبور کیا کہ ان کی ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے نام سے ہونی چاہیے۔ یعنی فرقہ وارانہ فسادات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مددگار ثابت ہوئے آنے والے وقت میں ہمارے لیے ایک علیحدہ مملکت کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ معاشرتی حالات۔ ہندو سماج میں چونکہ ذات پات اور رنگ نسل کی تمیز نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا ہوا تھا، یعنی اسلام ہماری بنیاد ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اسلام جو ہے وہ انسانوں میں تقسیم تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے مطابق تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور جب انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا ہے تو پھر ہمارا مذہب اسلام اس چیز کی اجازت دے ہی نہیں سکتا کہ ہم اسلام تو کیا دنیا کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان، بے شک ان کا مذہب جون سا بھی ہے، لیکن جیسا بھی مذہب ہے، لیکن بحیثیت انسان ان کا ایک احترام، ان کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور وہ اس چیز کے حقدار ہیں۔ لہٰذا اسلام میں انسان کی تقسیم تفریق کسی طبقے کے حوالے سے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مذہب کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے اور ہندو مذہب کے ذات پات اور رنگ نسل کی تقسیم جو ہے آنے والے وقت میں اس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو خوف زدہ ان حالات نے کیا ہوا تھا کہ آزادی کے بعد ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے، جو ان کے نظریات ہیں، ہم بھی انہی کی زد میں آئیں گے کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے، کیونکہ ان کے اپنے مذہب کے اندر اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے جو شہری ہیں ان کے بھی مختلف درجے ہیں، جن کو ایک جیسا مساوات کے حوالے سے کوئی مقام حاصل نہیں ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے مقام نہیں ہے۔ تو ہم تو پھر ہندو مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو مسلمانوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ آنے والے وقت میں ہمیں کس طرح کا درجہ دیا جائے گا۔ لہٰذا معاشرتی حالات جو تھے اس وقت، تو ان حالات نے بھی مسلمانوں کو خوف زدہ کیا ہوا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارا کس طرح کے شہریوں کا درجہ ہوگا۔ ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا، مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پہ بھی ہندوؤں کی مستقل جو غلامی تھی اس کا شکار ہو جاتے، اور مسلمان کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ جو معاشرتی حالات 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جس میں نہ صرف انگریزوں کے ظلم و تشدد کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ہندوؤں کی ذہنیت سے بھی وہ آگاہ ہو چکے ہیں، ہندو مذہب کی بنیادیں، اس کے اندر انسان کا مقام کیا ہے، اس سے بھی وہ آگاہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان حالات نے بھی مسلمانوں کے اندر، اس وقت پیدا ہونے والے معاشرتی حالات نے بھی مسلمانوں کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ ایک شعور اور بیداری پیدا کی کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے مذہبی، معاشی اور معاشرتی حالات کے تحفظ کے لیے ان کو ایک علیحدہ مملکت کا قیام جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مطالبہ پاکستان کے اسباب، محرکات یا جو وجوہات ہیں اس میں یہ ایک دوسری بڑی ریزن ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے مسلم زبان و ثقافت۔ ہندو قوم جو تھی وہ انگریز حکومت کی موجودگی میں ایڑی چوٹی کا ہر طرح کا زور لگا رہی تھی کہ ہندی زبان جو ہے اس کو ملک بھر میں سرکاری زبان کا درجہ مل جائے، اور اردو زبان اور مسلم ثقافت کو مٹانے کی در پہ تھی، یعنی مٹانے کے معاملے میں ہر طرح کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان جو تھے وہ اپنے ثقافتی قدروں کو، اسلامی سنہری اقدار کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے کہ پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ ہم آ جائیں گے، پوائنٹ نمبر 4 پہ ہے دو قومی نظریہ۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہیں اور ان کا علیحدہ جو قومی تشخص ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ قائم رہے۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں 19ویں صدی کے نصف میں آ کے جو حالات پیدا ہوئے، جو کہ 20ویں صدی کے آغاز تک رہے، تو ان حالات سے مسلمان اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کا جو ایک علیحدہ قومی تشخص ہے کہیں وہ مٹ نہ جائے، وہ علیحدہ ثقافت، زبان، رسم و رواج، انداز زندگی اور ایک جداگانہ مذہب کے جو حامل ہیں، کہیں اس مذہب کی جو جداگانہ پہچان ہے وہ مٹ نہ جائے۔ لہٰذا دو قومی نظریہ جو ہے اس نے اہم کردار ادا کیا، جس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا کہ ہماری جو ایک علیحدہ پہچان ہے وہ
قائم رہنی چاہیے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے، اور ہم بحیثیت قوم اپنا جداگانہ وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا دو قومی نظریہ جو ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا مطالبہ پاکستان کے حوالے سے۔ کانگریسی وزارتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ 1937 سے لے کے 1939 تک برصغیر میں کانگریسی وزارتیں جو ہیں اس کا راج قائم رہا، اور اس دوران ہندوؤں نے اپنے اقتدار کا استعمال مسلمان قوم کو دبانے اور ان حقوق سے محروم کرنے کے لیے کیا۔ تعصب کی یعنی نفرت کی اور تنگ نظری کی اس تصویر نے مسلمانان برصغیر کو الگ وطن حاصل کرنے پہ مجبور کیا۔ یعنی کانگریسی وزارتیں جب قائم ہوئی ہیں اور ہندو جب ان وزارتوں پہ قائم ہوئے ہیں، یہ وزارتیں جب انہوں نے سنبھالی ہیں، تو اس کے بعد ہندوؤں نے اپنی نفرت، تعصب اور زہر مسلمانوں کے خلاف جو اگلنا شروع کیا، تو مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنے پہ اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو مجبور کیا ان حالات نے۔ انہیں علم تھا کہ جمہوریت جو ہے اکثریت کی حکومت کا نام ہے، اور اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ یعنی برصغیر میں انگریز قوم کے بعد اکثریت جس قوم کی تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ یوں مسلمان مستقل طور پہ ہندوؤں کی غلامی سے آزادی لینا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے برصغیر پاک و ہند میں جنہوں نے مسلمانان برصغیر کے اندر ایک شعور اور بیداری پیدا کی کہ پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ مملکت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ اسلامی نظام حیات کا قیام بھی جو ہے یہ ایک بنیادی مقصد تھا، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 19ویں صدی کے نصف سے لے کے 20ویں صدی کے آغاز تک کے جو حالات تھے، ان حالات نے یہاں تک کہ 1940 کی قرارداد تک کے جو حالات تھے، ان حالات نے مسلمانان برصغیر کو مجبور کیا، اور یہ ایک مصمم ارادہ جو ہے اس پہ ان کو مجبور کر دیا کہ اسلامی نظام جو ہے اس کا قیام ہونا ہر حال میں ضروری ہے، جو کہ ان حالات میں قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مسلمان ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پہ نافذ بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، چونکہ حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ آنے والے وقت میں اس مکمل اسلامی نظام کا قیام ہندوؤں کی موجودگی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہذا مسلمان ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پہ اسلام کے آزادانہ سنہری اقدار کے اوپر نہ صرف وہ زندگی آزادانہ طور پہ گزاریں بلکہ ان کو پروان بھی چڑھائیں۔ یوں یہ وہ تمام حالات اور واقعات تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے ایک علیحدہ مملکت پاکستان کے نام سے حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کی۔ تو یہاں پہ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں سیکنڈ ایئر کے حوالے سے آپ کے مکمل ہوئے۔ پوائنٹس تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں حالات و واقعات کے حوالے سے کہ اس موضوع کے حوالے سے اور کون کون سے پوائنٹس بن سکتے ہیں، نکات، ہیڈنگ جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ کون کون سی اور ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک لمبی فہرست ہوگی جس میں بہت سارے حالات اور واقعات آ سکتے ہیں۔ ابھی اس میں ذبیحہ گائے کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے، یعنی وہی مسائل، وہی حالات، واقعات، اسباب یا محرکات جو کہ مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے آ سکتے ہیں، وہی اس میں بھی آ سکتے ہیں۔ پھر مذہب میں دخل اندازی، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا فرقہ وارانہ فسادات، تو فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں اس کے اندر بھی تفصیل وہی والی ہوگی کہ اب فرقہ وارانہ فسادات کیا ہوتے تھے، یعنی دو بڑی اقوام کا طرز زندگی کا بالکل ایک دوسرے سے جدا ہونا، نظریات کا جدا ہونا، معاشرتی زندگی کا جدا ہونا، مذہبی زندگی کا جدا ہونا۔ تو اس کے اندر اور بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم شامل کر سکتے ہیں، جیسے مذہب میں دخل اندازی، یعنی اس دور میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تنگ نظری کی حد یہاں تک تھی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی کہ مسلمانوں کی عبادت اور مذہبی رسوم میں بھی بھرپور مداخلت کی جاتی۔ نماز کے وقت مسلمانوں کے سامنے باجا بجایا جاتا تھا، یعنی ان کی مساجد میں بھی ان کو پرسکون طریقے سے نماز نہیں پڑھی جانے دیتی تھی۔ بعض جگہ مسلمان جب اذان نہ دے سکتے تھے، محرم منانے کی اجازت بھی نہیں تھی، ہندو بلوائی مسجدوں میں گھس جاتے تھے اور نمازیوں کو پیٹتے، محرم اور عید میلاد النبی کا جو جلوس ہوتا تھا وہ نہ نکلنے دیتے۔ بالکل وہی والے مناظر جیسے کہ آج ہم کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام حالات کو دیکھا جائے تو مذہبی حوالے سے بھی مسلمان جو ہیں اس وقت بھی آزاد نہیں تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے جنہوں نے مسلمانان برصغیر کو اپنے مذہبی حوالے سے خود کو آنے والے وقت میں بالکل آزاد دیکھنے کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کا ہونا ضروری سمجھا۔ پھر گائے کا مسئلہ ہے،
اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو جسے عام طور پہ یہ لفظ آپ کو لکھا ہوا ہیڈنگ ملے گی، ذبیحہ گائے کا مسئلہ، اس کو آپ گائے کا مسئلہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہندو اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق گائے کی چونکہ پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک متبرک جانور ہے، لیکن ہم چونکہ اس جانور کا گوشت کا استعمال کرتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک گیو ماتا، جسے وہ گیو ماتا یعنی گائے ماں ایک متبرک جانور سمجھتے ہیں، اس کے گوبر کو بھی وہ پاک سمجھتے ہیں تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مسلسل ایک بہت بڑا فساد کا باعث رہا۔ کانگریسی صوبوں میں گائے کشی کو بند کر دیا گیا، یعنی گائے کو ذبح کرنا بند کیا گیا اور سخت فوجداری قوانین نافذ ہوئے۔ ایک کانگریسی لیڈر نے یہاں تک کہا کہ کانگریس کا وہ ایسا کام تھا جس کا کوئی جواز نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پنڈت نہرو جو ہیں انہوں نے قائدین کے نامے خط میں اس بات کی تردید کی، لیکن گاندھی نے چرخہ چلانے اور گائے کے تحفظ کو ایک ہی سکہ کے دو رخ قرار دیا، یعنی گائے کے ذبح پہ بھی آئے دن جو مسائل پیدا ہوتے تھے، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، اور فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی مال و جان عزت محفوظ نہ تھی، نہ صرف مال و جان عزت محفوظ تھی بلکہ وہ مذہبی لحاظ سے بھی آزاد نہ تھے۔ تو یہ وہ تمام حالات ہیں۔ پھر مورتی کی پوجا، ہندو گاندھی کی مورتی کو پوجتے تھے، یہ سلسلہ تعلیمی اداروں میں بھی شروع کیا گیا، مسلمان طلباء کو بھی مجبور کیا جاتا کہ اس کے سامنے سر جھکائیں۔ برصغیر پاک و ہند میں صوبہ سی پی جو ہے اس میں چندواڑ لوکل بورڈ کے چیئرمین جو تھے انہوں نے اردو اسکولوں کو حکم بھیجا کہ مہاتما گاندھی کی تصویر کی پوجا کی جائے، تو یہ وہ حالات تھے، اور ان کے عظیم نظریات کا بھی پرچار کیا جائے۔ تو دوسرے صوبوں میں بھی ایسے ہی احکامات جاری کیے گئے، لہٰذا یہ وہ حالات تھے جن کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ قومی زبان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا مطالبہ پاکستان کے محرکات میں۔ اردو زبان ہندو جو تھے وہ مسلم اتحاد کی علامت اور دونوں کا مشترکہ قومی ورثہ ہے، کیونکہ یہ ہندوستان بھر میں جہاں نہیں بولی جاتی تھی سمجھی ضرور جاتی تھی، مگر ہندو اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیتے تھے۔ گاندھی کو بھی اس سے چڑ تھی، اس کا کہنا تھا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور قرآنی حروف میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ تجویز ہوا کہ دونوں کو چھوڑ کر ایک تیسری زبان اپنائی جائے جس کا نام ہندوستانی ہو، اور وہ عام فہم بھی ہو اور سادہ بھی ہو۔ اس میں عربی، فارسی اور سنسکرت کے مشکل الفاظ نکال دیے جائیں۔ تو قومی زبان کے حوالے سے بھی یہاں پہ ہندوؤں کے جو نظریات اردو زبان کے حوالے سے تھے، جیسا کہ 1867 کا اردو ہندی تنازع کے حوالے سے بھی بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو قومی زبان کے حوالے سے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا، محرک بنا مطالبہ پاکستان کے حوالے سے۔ تو بہت ایک لمبی طویل فہرست ہے جس میں بہت اسباب و واقعات حالات ہیں جنہوں نے مسلمانان برصغیر کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کے اندر شعور اور بیداری پیدا کی، اور مسلمانان نے برصغیر نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کے نام سے مطالبہ کیا۔ تو آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہیڈنگز، نکات جسے ہم کہیں گے، یا اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری سرخیاں ہم قیام پاکستان سے لے کے پیچھے کو 1857 تک جائیں تو بہت سارے حالات ہمیں ملتے ہیں، جس حوالے سے ہم اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ٹیکسٹ بک کے حوالے سے سیکنڈ ایئر میں دیکھا جائے تو 6 پوائنٹ بنتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ آپ کے 3-4 اور ایکسٹرا ٹاپک جو ہیں، پوائنٹس جو ہیں، ان کے حوالے سے بات کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے اور بہت سارے یہاں پہ جو ہیڈنگز ہیں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا، مطالبہ پاکستان کے محرکات، اور میرے خیال میں آپ کا کانسیپٹ اس پہ کلیئر بھی ہو چکا ہوگا۔ یہاں پہ آپ اپنے حوالے سے بھی 2-3 پوائنٹس کا اضافہ کر کے کم از کم 8 سے 10 یا 10-11 پوائنٹس جو ہیں وہ بنا کے ایک اچھا خاصا لینتھی اچھی ڈیٹیل والا کویسچن بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔